Dear audience, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 17 of our global marketing module. Today is part A of our global market entry strategies chapter. In lecture number 18 we will cover part B. Before we proceed, let's have a look at what we covered in our last lecture. हमने अपने lecture number 16 में country selection discuss किया along with selecting a global marketing strategies. Country selection में हमने ये discuss किया था कि जब एक फॉरेन फर्म एक मल्टीनेशनल डिसाइड कर लेती है कि किस टाइप की फॉरेन मार्केट में उसने एंटर होना है, तो नेक्स्ट उसे जो चूज़ करना होता है इट इज़ इट्स पर्टिकुलर कंट्री विच इट हैज़ टू टारगेट. देयर आर मोर देन 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज बट वेरी फ्यू फर्म्स compete in all of these. इन 200 कंट्रीज़ में से आप सारी कंट्रीज़ में बहुत कम ऐसी फर्म्स देखेंगे, फॉरेन फर्म्स, जो कि compete कर रही होंगी. मोस्टली फर्म्स सम ऑफ दीज कंट्रीज़ में compete करती हैं. सम फर्म्स वो यूरोप में यूजली अपनी प्रोडक्ट सेल करती हैं. कुछ फर्म्स में भी वेरी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स अपनी आप को सेल करती हुई नज़र आएंगी. क्योंकि इट इज़ कॉस्टली फॉर द फर्म्स टू मूव टू एनी अदर कंट्री, या किसी भी कंट्री को ऐड करना पोर्टफोलियो में रिक्वायर करता है एडिशनल मैनेजमेंट टाइम, एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट. और ये कैपिटल इंटेंसिव अगर आपकी फर्म है, आपके पास कैपिटल है, देन यू वुड बी एबल टू टारगेट एनी कंट्री, न्यू कंट्री. अच्छा, ईच एडिशनल कंट्री जो आप टारगेट करेंगे ये रिप्रेजेंट करता है न्यू बिजनेस रिस्क. उसमें आप अगर टारगेट करते हैं न्यू रिस्क इन्वॉल्व होंगे. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप बिजनेसेस इन कंट्री वेयर द फर्म हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन रिप्रेजेंटेड एंड प्रॉफिट्स में नॉट बी रियलाइज्ड अंटिल मच लेटर ऑन. आपको एकदम वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हुए बिजनेस आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. तो suddenly establish करना business is not easy thing to do. There are several जो limitations हैं, hurdles हैं which you need to pass, and profits earning आपको it takes time. ये इतना जल्दी नहीं होता. Gradually आप move करते हैं towards profit earning. Then हमने screening process डिस्कस किया था. स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम स्क्रीन करते हैं बिटवीन कंट्रीज़. हमारे पास लिस्ट ऑफ अवेलेबल कंट्रीज़ होती हैं, सेवरल कंट्रीज़ होते हैं. हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं एक या दो या मोर देन 2 कंट्रीज़ जिसमें हमने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी होती हैं. असेसमेंट ऑफ कंट्री markets जो है usually it begins with gathering relevant information on each country and screening out less desirable countries. जो countries आप desire नहीं करते वो screening में neglect हो जाते हैं, वो eliminate हो जाते हैं. और इसका हमने स्क्रीनिंग प्रोसेस का मॉडल डिस्कस किया था कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं. सेवरल फ़िल्टर होते हैं जो कि आप लगाते हैं. इसमें फ़िल्टर नंबर 1 था जो मैक्रो लेवल रिसर्च या जनरल मार्केट पोटेंशियल को फाइंड करने वाली सम वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हमने कहा था इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, जियोग्राफिक फीचर्स, ये होते हैं. इसके बाद ये आपको हेल्प करते हैं टू डिटरमिन प्रीलिमिनरी अपॉर्चुनिटीज़. देन फिल्टर नंबर 2 होता है मैक्रो लेवल रिसर्च का, ये होता है लेकिन जनरल मार्केट पोटेंशियल को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. इसमें ग्रोथ
ٹرینڈز فار سملر پروڈکٹس کے کیا تھے وہ آپ دیکھتے ہیں, کلچرل ایکسیپٹینس آف سچ پروڈکٹس, اویلیبلٹی آف مارکیٹ ڈیٹا, مارکیٹ سائز اینڈ ادر تھنگز, اس میں ٹیکسز اینڈ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ایٹسٹرا انوالوڈ ہوتے ہیں. دین یہ ڈٹرمن کرتی ہے پاسبل اپرچونیٹیز. دین مائکرو لیول ریسرچ یا اسپیسیفک فیکٹرز افیکٹنگ دا پروڈکٹ, آپ وہ فلٹر نمبر 3 میں دیکھتے ہیں جس میں ایگزسٹنگ اینڈ پوٹینشیل کمپٹیشن ہوتا ہے, انٹری کی ایز ہوتی ہے, کتنا ایزی آپ انٹر کر سکتے ہیں اس مارکیٹ میں, ریلائبلٹی آف انفارمیشن ہوتا ہے, سیلز پروجیکشنز ہوتا ہے, کاسٹ آف انٹری ہوتا ہے, پروبیبل پروڈکٹ ایکسیپٹینس ہوتا ہے, پروفٹ پوٹینشیل ہوتا ہے, ایٹسٹرا. یہ آپ کو پروبیبل اپرچونیٹیز آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. دین فلٹر نمبر 4 ہوتا ہے کہ کارپوریٹ فیکٹرز جو کہ آپ کے انفلوئنس کر سکتے ہیں امپلیمنٹیشن کو. دین آپ کنٹری کی پرائرٹی لسٹ جنریٹ کرتے ہیں اور اس میں سے جو کنٹری پرائرٹی میں ویریس ویریبلس کو میٹ کرتا ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. 2 کامن ایررز جو یوزلی آپ کرتے ہیں کنٹری اسکریننگ پروسیس میں, وہ جو ہیں ایک تو یہ کہ اگنورنگ کنٹریز دیٹ آفر گڈ پوٹینشیل فار کمپنی پروڈکٹس ہیں, اینڈ دین اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم انویسٹیگیٹنگ کنٹریز دیٹ آر پور پراسپیکٹ. 2 ٹائپ کے ایررز ہیں جو کہ یوزلی ہم سے کمٹ ہوتے ہیں. فرمز کو کیا کرنا چاہیے, دے شوڈ بی ایبل ٹو فوکس کوئکلی آن اے فیو آف دا موسٹ پرومزنگ مارکیٹ اپرچونیٹیز بائی یوزنگ پبلش سیکنڈری سورسز, آن لائن سورسز اینڈ سیکنڈری ڈیٹا کی ہیلپ سے وہ فائنڈ کریں کون سی بہت لوکریٹو اپرچونیٹیز ہیں اراؤنڈ دیم اینڈ ان کو پرسو کریں. دین ہم نے کرائٹیریا فار سلیکٹنگ ٹارگیٹ مارکیٹس, ٹارگیٹ کنٹریز ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا مارکیٹ سائز اینڈ گروتھ. ہم مارکیٹ سائز اینڈ گروتھ کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے بات کی تھی جو کہ کنٹریز جو گروئنگ مارکیٹس ہیں, جہاں پہ مارکیٹ بڑی ہے, ویئر دیر آر نمبر آف پیپل ہو آر اویلیبل ہو ول بائی اور پروڈکٹس, ہم کو وہ مارکیٹس کنسیڈر کرنی چاہیے. اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا کہ گروئنگ مارکیٹ جو ہے میکرو اینڈ مائکرو بیسس پہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں. کنٹریز لائک USA, UK, کنٹریز لائک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, یہ ساری جو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس ہیں ان کے لیے بہت گروئنگ مارکیٹ ہے. لائک برانڈز آئی فون جیسے ایپل کے جو سیل فون ہیں, اور جو ٹیکنالوجیکلی سوفسٹیکیٹڈ تھنگز ہیں, ٹیبلٹ کمپیوٹرز ہیں اور ایپلیکیشنز ہیں, سافٹ ویئر ایپلیکیشنز, دین آپ کی اسمارٹ فونز ہیں, یہ ساری, اور گیجٹس لائک گوگل گلاس اور جو رسٹ واچ گوگلز والوں کی, یہ اس طرح کی پروڈکٹس وہاں پہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, مارکیٹ اس کے سائز بڑا ہے اور گروتھ وہاں پہ مارکیٹ کی زیادہ ہے. اب مارکیٹ سائز کو آپ کیسے میئر کر سکتے ہیں, اس پہ ہم نے بات کی تھی. دیر آر جیوگرافک انڈیکیٹرز, ڈیموگرافک اینڈ اکنامک کریکٹرسٹکس ہے جس کی بیس پہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. جیوگرافک انڈیکیٹرز میں سائز آف دا کنٹری ہے ان ٹرمز آف جیوگرافک ایریا, آپ دیکھتے ہو کتنا بڑا ہے. دین کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں, اینڈ دین ٹوپوگرافیکل کریکٹرسٹکس ہیں, ہم نے یہ ڈسکس کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں. ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس کی بھی ہم نے بات کی تھی جس میں ٹوٹل پاپولیشن ہے, پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, ایج ڈسٹریبیوشن آف دا پاپولیشن اینڈ ڈگری آف پاپولیشن ڈینسٹی ہے, یہ ساری ہم نے ڈسکس کی تھی. دین اکنامک کریکٹرسٹکس میں ہم نے بات کی تھی کہ ٹوٹل گراس نیشنل پروڈکٹ اور پر کیپیٹا گراس نیشنل پروڈکٹ, پر کیپیٹا انکم, پرسنل اور ہاؤس ہولڈ ڈسپوزیبل انکم اینڈ انکم ڈسٹریبیوشن ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ دس شوڈ بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن وائل فائنڈنگ دا سائز آف دا مارکیٹ, جہاں پہ آپ پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں یا انٹر ہونے جا رہے ہیں. اس پہ مائکرو انڈیکیٹرز بھی ہیں جس میں ہم نے بات کرتے تھے, دوز کین بی یوز ٹو ایلیمنیٹ مارکیٹ سائز فردر. مائکرو لیول انڈیکیٹرز کی بھی ہم نے بات کی تھی جو کہا تھا دوز could be used to estimate market size further. اس پہ یہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. دین ہم نے کہا تھا پولیٹیکل کنڈیشنز کو آپ نے دیکھنا ہے, پولیٹیکل کنڈیشن کیسی ہیں اس کنٹری کی جس میں ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں پروڈکٹ. وہاں پہ کوئی رائٹ تو نہیں ہو رہا, وہاں پہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, گورنمنٹس بہت زیادہ چینج ہو رہی ہیں, کوئی وار کا وہاں پہ سینیریو تو نہیں کریٹ ہوا ہوا. یہ ساری تھنگز بیفور گوئنگ ان ٹو دیٹ مارکیٹ یہ آپ کو ڈسکس کرنی ہے, بیکاز دوز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ ٹو بی ٹیکن ان ٹو انڈر کنسیڈریشن. اینڈ جب تک یہ آپ کو شیور نہ ہو
کہ ویدر پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے تو انٹر نہیں ہونا. اس پہ ہم نے کویت عراق واق 1990 کی ایگزامپل لی تھی. کویت میں بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز جو فورن یورپین اینڈ یو ایس اے کی تھی وہ انویسٹ کر کے وہاں پہ بزنس کر رہی تھی, ان کے ایسٹس تھے وہاں پہ. جب کویت عراق واق وار سٹارٹ ہوئی تو ان کمپنیز کی ایگزسٹنس کو تھریٹ ہو گیا, ملینز اینڈ ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو تھریٹ تھا. سو بفور موونگ ان ٹو اینی کنٹری یو ہیو ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن سچ کائنڈ آف جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں. دین یو ہیو ٹو سی دا کمپٹیشن, وہاں پہ نمبر آف کمپیٹرز کتنا ہے, سائز آف کمپیٹرز کیا ہے, کوالٹی آف دیئر پروڈکٹس کیا ہے. یہ ساری چیزیں فرمز کی ایبلٹی کو افیکٹ کرتی ہیں ان کمپیٹنگ پروفیٹیبلی. ان جنرل اٹ از مور ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن کمپیٹیو اسٹرکچر آف فارن کنٹریز دین ٹو ڈیٹرمن دا مارکیٹ سائز اور پولیٹیکل رسک. کمپیٹیو اسٹرکچر فارن کنٹریز کا ڈیٹرمن کرنا خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں اٹس ناٹ ایزی بیکاز وہاں پہ ڈیٹا نہیں ہے, وہاں پہ انفارمیشن نہیں ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں تو ڈیٹا آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے, انفارمیشن ایزیلی اویلیبل ہے, بٹ ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ساری فیکٹرز اتنا ایزیلی آپ کو اویلیبل نہیں ہوتے اراؤنڈ یو. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ وٹ سارٹ آف کمپٹیشن از دیئر, وٹ کائنڈ آف اسٹرینتھس اور کمپیٹرز ہے, وٹ کائنڈ آف ویکنیسز اور کمپیٹرز ہے. یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کمپیٹیو انٹیلیجنس کا. کمپیٹیو انٹیلیجنس یا کمپیٹیو اور کارپوریٹ ایسپیوناج, اس کو امپلوائے کریں, اس کو دیکھیں. اور اسپائنگ ایک میکنزم ہے, وہ اسپائنگ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ویل دوز تھنگز may sound like unethical but these are the things which بڑی corporate firms have been using for past several years. دین مارکیٹ سملرٹی از اندر فیکٹر جس کی ہم نے بات کی تھی کہ مارکیٹ سملرٹی آپ نے دیکھنی ہے کتنی سملر ہماری مارکیٹ ہے ان ٹرمز آف سائز, ان ٹرمز آف جغرافک, ڈیموگرافک, ان ٹرمز آف ادر کریکٹرسٹکس لائک اکنامک کریکٹرسٹکس. دین ہم نے لسٹنگ سلیکٹنگ کرائٹیریا کی بات کی تھی, اینڈ آفٹر دیٹ ہم نے بات کی تھی گروپنگ انٹرنیشنل مارکیٹس کے. آپ اس کے گروپ بنا لیں انسٹیڈ آف گوئنگ ان ون country, go into that group, launch your product in one group as considering it as one country. Then selecting a global marketing strategy, ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اس میں ملٹی ڈومیسٹک مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں. ملٹی ڈومیسٹک مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں ہم نے بات کی تھی کہ بہت ساری فرمز جو فارن کنٹریز کو ایز جس فارن کنٹری میں ہوتے ہیں اس کو اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کے طور پہ کنسیڈر کرتی ہیں. یہ ملٹی نیشنلز ہوتی ہیں, ان کی اسٹریٹجیز فار ایچ فارن کنٹری وہ ان کی فارن کنٹری کی سبسڈری اس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے, اس کے ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے اباؤٹ دیٹ اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکٹکس. اور دوسرے آپس میں اف ون کمپنی از پریزنٹ ان مور دین ون کنٹری تو وہ جو کنٹریز ہوں گے انڈیپینڈنٹلی اپنی اسٹریٹجیز بنائیں گے. دو کہ سم ڈیسیژنز مے بی ہیڈ آفس میں سینٹرلی وہ لے رہے ہوں گے, بٹ یوزلی ٹیکٹیکل نیچر کے ڈیسیژن لائک پروڈکٹ کے ڈیسیژن, پرائسنگ کے ڈیسیژن, اس کی ڈسٹریبیوشن کے ڈیسیژن, اس کی پیکیجنگ کے ڈیسیژن, اس کے پیپل سے ریلیٹڈ ڈیسیژن, اس کے پروسیسز سے ریلیٹڈ ڈیسیژن, اس کی سروسز سے ریلیٹڈ ڈیسیژن, اس کے پروموشن سے ریلیٹڈ ڈیسیژن, یہ سارے وہ کنٹری اپنے خود وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے. دین گلوبل مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی ہم نے بات کی تھی کہ اسٹینڈرڈائزیشن یا اڈاپٹیشن, اس پہ تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی تھی. اس میں ہم نے گلوبل پروڈکٹ کیٹیگری اسٹریٹجی یہ ڈسکس کیا تھا. دین ہم نے گلوبل سیگمنٹ اسٹریٹجی پہ الیبوریٹلی بات کی تھی. دین ہم نے گلوبل مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجیز پہ بات کی تھی. گلوبل مارکیٹنگ مکس اینڈ ریجنل اسٹریٹجیز میں ہم پین یورپین اسٹریٹجیز اینڈ پین ایشین اسٹریٹجیز پہ ہم نے الیبوریٹلی ڈسکشن ہم نے کی تھی. اب گلوبل پروڈکٹ کیٹیگری اسٹریٹجی میں ہم نے بات کی تھی کہ فرمز پرسوئنگ دس اسٹریٹجی کمپیٹ ان سیم کیٹیگری کنٹری آفٹر کنٹری. ایک کنٹری میں اگر ایک جلیٹ شیونگ سے ریلیٹڈ پروڈکٹس اپنی ڈیولپ کر رہا ہے پاکستان میں, تو وہ انڈیا میں بھی وہ سملر پروڈکٹس ڈیولپ کرے گا, اور کینیا میں بھی سملر پروڈکٹس, اینڈ یوروگوئے میں بھی یہی پروڈکٹس اپنی ڈیولپ کر کے سیل کر رہا ہوگا. دس از کالڈ گلوبل پروڈکٹ کیٹیگری اسٹریٹجی. تمام کنٹریز میں وہ ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری میں ہوتے ہیں. جیسے کہ کیٹرپلر والے ارتھ موونگ اکوپمنٹ ایوری کنٹری میں ان کے ہیں. دین ان کے جنریٹرز ایوری کنٹری میں وہ جنریٹرز اپنے مینوفیکچر کر رہے ہیں اور وہاں پہ سیل کر رہے ہیں, سپلائی کر رہے ہیں. سو ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری میں وہ ایگزسٹ
کریں کسی بھی کنٹری میں. ان کی پروڈکٹ کیٹیگری سے ہمیں دو گے ان کے آپ کو شوز بھی نظر آئیں گے, ورکر کلاس شوز وہ بھی سیل کرتے ہیں, بٹ کنٹری ٹو کنٹری ان کی پروڈکٹ کیٹیگریز سیم رہتی ہیں. اب وہ وائی ڈو دے کیپ دیئر پروڈکٹ کیٹیگریز سیم؟ ان شارٹ they leverage their knowledge across markets without pursuing standardization. This strategy works best when there are significant differences across markets and when few global segments are present. جب بہت زیادہ ڈفرینسز ہو مارکیٹس کے درمیان اینڈ فیو گلوبل سیگمنٹس ہوں, آپ گلوبلی کم سیگمنٹس ہوں, تو آپ یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی یوزلی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. گلوبل پروڈکٹ کیٹیگری اسٹریٹجی. دین ہم نے گلوبل سیگمنٹ اسٹریٹجی ہم نے ڈسکس کی تھی. گلوبل سیگمنٹ اسٹریٹجی میں ہم نے بات کی تھی کہ a company that decides to target same segment in many countries is following global segment strategy. اگر آپ دیکھیں تو پروکٹر اینڈ گیبل کے ایک برانڈ پیمپرز آل اوور دا ورلڈ ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری اور ایک ہی سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. لوئی ویٹون ایک ہی سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے آل اوور دا ورلڈ. سو گلوبل سیگمنٹ اسٹریٹجی از کہ آپ گلوبلی ایک ہی سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر آپ فور لیڈیز بنا رہے ہیں کوئی پروڈکٹ پاکستان میں, تو انڈیا میں بھی لیڈیز کے لیے, کینیا میں بھی لیڈیز کے لیے, اور چلی میں بھی لیڈیز کے لیے, اور پرتگال میں بھی لیڈیز ہی کے لیے پروڈکٹ بنائیں گے. دیٹ از گلوبل سیگمنٹ اسٹریٹجی. دین گلوبل مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجی, جو کہ اسٹریٹجیز یہ ہے جو گو فردر دین ایدر پروڈکٹ کیٹیگری اسٹریٹجیز اور سیگمنٹ اسٹریٹجی, اینڈ یہ پرسیو کیا کرتی ہیں؟ گلوبل انٹیگریشن امنگ آل اور سم مارکیٹنگ ایلیمنٹس سچ ایز پرائسنگ, ڈسٹریبیوشن, مارکیٹنگ کمیونیکیشن اور پروڈکٹ. اس کی ہم نے 3 ٹائپس پڑھی تھی. فلی انٹیگریٹڈ گلوبل مارکیٹنگ اسٹریٹجی, پارشلی انٹیگریٹڈ گلوبل مارکیٹنگ اسٹریٹجی, اینڈ اس میں گلوبل پروڈکٹ اسٹریٹجی کی ہم نے بات کی تھی. دین ہم نے ریجنل اسٹریٹجیز کی بات کی تھی. ریجنل میں ہم نے پین یورپین اینڈ پین ایشین اسٹریٹجیز کو ڈسکس کیا تھا. ٹوڈے وی گونا اسٹارٹ اوور نیو چیپٹر وچ از گلوبل مارکیٹ انٹری اسٹریٹجیز. پہلی جو ہم نے ڈسکس کی تھی اپنے لاسٹ چیپٹر میں, دوز ور گلوبل مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. ٹوڈے وی گونا ٹاک اباؤٹ ہاؤ a firm enters into new segment, how a firm enters into new country. اس کے بارے میں ہماری ڈسکشن ہوگی. لرننگ آبجیکٹو ہم دیکھ لیتے ہیں. آفٹر لرننگ یا آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ امنگ مارکیٹ انٹری آپشنس کے کون کون سی ڈفرینٹ آپشنز ہیں, لائک انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ, ڈائریکٹ ایکسپورٹنگ, ان میں کیا ڈفرینس ہے, لائسنسنگ, فرنچائزنگ, کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ, اسمبلی اینڈ فل اسکیل انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ میں کیا ڈفرینس ہے, اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو نوٹ دی کنڈیشنز انڈر وچ ایچ از این اپروپریٹ اسٹریٹجی. آپ ان کو آپس میں کمپیئر کر سکیں گے اینڈ یو کین وڈ بی ایبل ٹو سلیکٹ دا بیسٹ ون آؤٹ آف دیز اسٹریٹجیز. دین یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلین دا رول آف ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنیز لائک ایکسپورٹ ایجنٹس اینڈ ایکسپورٹ کنسورشیمز. You should be able to note the ways in which the internet has impacted international entry strategies employed by firms, and you should be able to list the pros and cons of establishing wholly owned subsidiaries and pros and cons of establishing joint ventures. کیا ہے ان کے آپس میں بینیفٹس کیا ہیں. دین یو شوڈ بی ایبل ٹو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ, پروڈکشن بیسڈ اینڈ ڈسٹریبیوشن بیسڈ اسٹریٹجک الائنسز. اسٹریٹجک الائنسز کیا ہوتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے, اینڈ وہ کیسے ایک دوسرے سے سملر ہیں یا ڈفرینٹ ہے. اینڈ دین یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلین وائی اینٹرنگ اے مارکیٹ بائی ایکوزیشن از ڈیزائربل. ایک کمپنی کو پرچیز کر کے, ایک کمپنی کو خرید کے ایک مارکیٹ میں انٹری کیوں کرنی چاہیے. اگر فورن کمپنی کوئی انٹر کر رہی ہے تو وہ کیسے کسی کمپنی جو ایگزسٹنگ ہے پہلے اس کو پرچیز کر کے انٹر ہو اس کنٹری میں. دین یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفائن انٹری اسٹریٹجی, کنفیگریشن, بنڈلنگ اینڈ انبنڈلنگ اینڈ ایکسپلین دیئر سگنیفیکینس ٹو مارکیٹ entry strategies. And at last you should be able to explain why market exit and possibly re-entry strategies might be necessary. کہ ایک بار کنٹری سے اس نکل جائیں, ایک اس گلوبل سیگمنٹ سے نکل جائیں. why should we exit and why sometimes we have to re-enter and what are the implications for marketeers. چیپٹر آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں.
ہم ایکسپورٹنگ ایز این انٹری اسٹریٹجی دیکھیں گے جس میں ہم انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ اینڈ ڈائریکٹ ایکسپورٹنگ دیکھیں گے. دین فورن پروڈکشن ایز این انٹری اسٹریٹجی دیکھیں گے جس میں لائسنسنگ, فرینچائزنگ, لوکل مینوفیکچرنگ یہ ڈسکس کیا جائے گا. آنرشپ اسٹریٹجیز دیکھیں گے جس میں ہولی اونڈ سبسڈریز ہے, جوائنٹ وینچرز ہیں, اسٹریٹجک الائنسز ہیں, ان تینوں کو ڈسکس کیا جائے گا ان ڈیٹیل. دین انٹرنگ مارکیٹس تھرو مرجرز اینڈ ایکوزیشنز, ہم دیکھیں گے کہ how to enter market through mergers, how to enter market through acquisitions. Then portal اور ای بزنس انٹری اسٹریٹجیز ہم دیکھیں گے, انٹری اسٹریٹجی کنفیگریشن ہم دیکھیں گے, اینڈ ایگزٹ اسٹریٹجیز ہم دیکھیں گے کیسے ایک مارکیٹ سے اگر سم ٹائمز اف وی ہیو ٹو ایگزٹ اے مارکیٹ, سم ٹائم وی ہیو ٹو لیو اے مارکیٹ, تو اس کی کیا اسٹریٹجیز ہیں, کیسے ہم وداؤٹ کریٹنگ اینی نیگیٹو امپیکٹ آن آور ایگزسٹنگ برانڈس یا ایگزسٹنگ مارکیٹ سیگمنٹس ہم کیسے ایگزٹ ہو سکتے ہیں اس کنٹری سے, یہ سارا ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. نو لیٹس ٹاک اباؤٹ ایکسپورٹنگ ایز این انٹری اسٹریٹجی. ایکسپورٹنگ کیا ہے اور کیسے ایک وائبل انٹری اسٹریٹجی ہے فار انٹرنگ انٹو نیو مارکیٹ. ایکسپورٹنگ ٹو فارن مارکیٹ از اے اسٹریٹجی, جو فارن مارکیٹ میں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ایک اسٹریٹجی ہے دیٹ مینی کمپنیز فالو فار ایٹ لیسٹ سم آف دیئر مارکیٹس. یوزلی آپ سب سے پہلے کرتے ہی ایکسپورٹ بفور آپ فل فلیج انٹری سے پہلے آپ کسی مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتے ہو. یو چیک دیئر پوٹینشیل دیئر ود دا ہیلپ آف ایکسپورٹنگ. آپ ایک دم وہاں پہ اپنا فارن آفس ڈیولپ کر کے وہاں پہ اسٹیبلش کر کے انٹر نہیں ہو جاتے ہو. دیٹ از ویری رسکی, دیٹ سم ٹائمز لیڈس ٹو لاس آف سورسز ایٹسٹرا. Then few countries offer a large enough market to justify local production. کچھ کنٹریز ہی اتنے بڑے ہوتے ہیں جو کہ لارج مارکیٹ کے طور پہ یا اتنے بڑے ہوتے ہیں ایز اے مارکیٹ جو کہ لوکل پروڈکشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ نے مالدیپ میں اسٹیل مل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مالدیپ میں آپ اگر کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے تو وہاں پہ پروڈکشن وہاں پہ ڈیولپ کرنے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. سو اتنا بڑا ملک نہیں ہے, چھوٹا سا ملک ہے. سو کچھ ہی کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں. اس طرح کی کنٹریز میں یوزلی آپ انٹری ود دا ہیلپ آف ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہاں پہ اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹنگ کے تھرو سیل کرتے ہیں. اب ایکسپورٹ کا ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ اٹ الاؤز اے کمپنی ٹو مینوفیکچر اٹس پروڈکٹس فار سیورل مارکیٹس سینٹرلی اینڈ دس اچیو اکانومیز آف اسکیل. اب یہ ایک آپ سینٹرل لوکیشن پہ اپنے پروڈکٹ مینوفیکچر کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس سینٹرل لوکیشن سے باقی کنٹریز میں آپ وہ پروڈکٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس سے کیا اچیو ہوتا ہے, اکانومیز آف اسکیل اچیو ہوتا ہے. اکانومیز آف اسکیل ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ جتنی پروڈکشن کسی پروڈکٹ کی بڑھاتے جائیں گے, کسی آئٹم کی پروڈکشن آپ بڑھائیں گے, اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کی پر یونٹ پروڈکشن کاسٹ ڈکریز ہوگی. پر یونٹ پروڈکشن کاسٹ ڈکریز ہونے کا کیا فائدہ ہوگا, آپ کی پروفٹ انکریز ہوگا. اس کا ایک اور بینیفٹ یہ ہوگا کہ فرم کی جو پرائسز ہیں وہ ڈکریز ہوں گی, اینڈ سم ٹائمز آپ کی پروفٹ انکریز ہوتا ہے اور پرائس بھی ڈکریز کرتی ہے. ان ایڈیشن ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور گورنمنٹ ٹیرفس بھی پچھلے کچھ سالوں سے بہت کم ہو چکے ہیں WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی وجہ سے, اور بہت ساری امپلیکیشنز جو ایجنسیز ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے ٹیرفس ٹیکسز جو کہ تھے وہ کم ہوئے ہیں. اب دیز کنڈیشنز جو ہیں ان کی وجہ سے ایکسپورٹنگ بہت کاسٹ افیکٹو ایک تھنگ بن چکا ہے. ایکسپورٹنگ ایک بہت وائبل تھنگ بن چکا ہے ان آرڈر ٹو سیل اے پروڈکٹ ان اینی ادر کنٹری. ایک فرم کے پاس دو آپشنز ہے بیسیکلی فار کیرنگ آؤٹ اٹس ایکسپورٹ آپریشنز. وہ آپشن نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹس کین بی کانٹیکٹڈ تھرو اے انٹرمیڈیری لوکیٹڈ ان ایکسپورٹرز ہوم کنٹری. آپ جس کنٹری میں پروڈکشن ہو رہی ہے, جس کنٹری میں سے پروڈکٹ آپ نے اٹھا کے ایکسپورٹ کرنی ہے, آپ وہاں پہ کسی انٹرمیڈیری سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اٹھا کے آپ سیل کرو فارن مارکیٹ کو. سو وہ انٹرمیڈیری جو ہے, وہ ایجنسی جو ہے, اس کو ہم کہتے ہیں, اس میکنزم کے تھرو ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ. اینڈ الٹرنیٹیولی ایک اور میکنزم ہے وچ ویئر مارکیٹس کین بی ریچ ڈائریکٹلی, جس میں آپ خود ڈائریکٹلی مارکیٹس تک اپنی پروڈکٹ پہنچاتے ہو اور تھرو این انٹرمیڈیری لوکیٹڈ ان فارن مارکیٹ, یا اس کنٹری میں جس جگہ جس لوکیشن میں آپ نے پروڈکٹ پہنچانی ہے وہاں کی جو انٹرمیڈیری ہے اس کے تھرو وہاں پہ سیل کرتے ہو. یہ اپروچ ڈائریکٹ
ایکسپورٹنگ کہلاتا ہے. اب پہلے ہم انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ ہوتا کیا ہے اینڈ ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنی ایکسپورٹ ایجنسیز کے رولز اس میں دیکھ لیتے ہیں انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ میں کیا ہے. دین ہم ڈسکس کریں گے ڈائریکٹ ایکسپورٹنگ. انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, ریچنگ مارکیٹس ود دا یوز آف این انٹرمیڈیٹری لوکیٹڈ ان ایکسپورٹرز ہوم کنٹری. آپ کے جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کے ہوم کنٹری میں جو انٹرمیڈیٹری ہے اس کے تھرو جو آپ ریچ کرتے ہو, جو آپ ایکسیس کرتے ہو کسی کنٹری کو, اس کو ہم اس میکنزم کو ہم انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ کہتے ہیں. سیورل ٹائپس آف انٹرمیڈیٹریز لوکیٹڈ ان ڈومیسٹک مارکیٹس آر ریڈی ٹو اسسٹ مینوفیکچرر ان کانٹیکٹنگ انٹرنیشنل مارکیٹس اور بائر. آپ کے اپنے جو کہ ہے کنٹری میں بہت سارے ایجنسیز ہوتی ہیں, بہت سارے فرمز ہوتی ہیں, بہت سارے آپ کے جو ہے انٹرنیشنل کانٹیکٹنگ پیپل ہوتے ہیں. یہ لوگ آپ کا کانٹیکٹ کراتے ہیں اور آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ان ریچنگ انٹرنیشنل مارکیٹس یا بائر. اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ہے یوزنگ ڈومیسٹک انٹرمیڈری جو ہے یہ آپ کے ایجنسیز, اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو نالج ہوتا ہے فارن مارکیٹ کی کنڈیشنز کا, ان کو انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو یوزلی ان کمپنیز کے بارے میں, جو کمپنیز ہیں جو ایکسپورٹ کرنے جا رہی ہیں ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ایکسپورٹنگ کا. اس کے لیے پھر یہ ڈائریکٹ ڈومیسٹک انٹرمیڈری آپ کو ایکسپیرینس پرووائڈ کرتی ہے, آپ کو نالج پرووائڈ کرتی ہے, ریڈیلی اویلیبل جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں. ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنی کو اس سیناریو میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنی کیا ہوتا ہے, یہ یوزلی فرم ہوتی ہے جو کہ ہینڈل کرتی ہے آل اسپیکٹس آف ایکسپورٹ آپریشنز انڈر اے کنٹریکچوئل ایگریمنٹ. اس کو آپ ہائر کر لیتے ہیں, کانٹریکٹ آپ اس کے ساتھ کر لیتے ہیں. EMC ہم اسے کہتے ہیں, ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنی ہم اسے کہتے ہیں. یہ سارے ہینڈل کرے گا, سارے وہ جو آپ کے سارے آپریشنز ہیں ایکسپورٹنگ کے, یہ اس میں انوالو ہوتا ہے, اس کو ہینڈل کرتا ہے, اس کو سی کرتا ہے. یہ یوزلی EMC ٹیکس رسپانسبلٹی فار مارکیٹنگ ریسرچ. یہ آپ کے لیے ڈیٹا بھی گیدر کرتا ہے, سیکنڈری پرائمری ڈیٹا, یہ انالیسس کر کے کنکلوژنز ڈرائیو کرتا ہے. یہ مارکیٹنگ ریسرچ ساری خود کرتا ہے. پیٹنٹ پروٹیکشن بھی اسی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر کسی کو اپنے کاپی رائٹس, پیٹنٹس وغیرہ کی پروٹیکشن یہ سارا آپ کی EMC ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنی کرتی ہے. دین چینل کریڈٹ اینڈ شپنگ اینڈ لاجسٹکس بھی اس کے پاس ہوتا ہے کہ اگر چینل کو کریڈٹ پہ آپ پروڈکٹ دینی ہے, سم ٹائمز آپ پروڈکٹس جو ریٹیلرز ہیں, ہول سیلرز ہیں, ان کو کانٹریکٹ پہ کریڈٹ پہ پرووائڈ کرتے ہو, ان کیسز کی بھی رسپانسبلٹی ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنی کی ہوتی ہے. شپنگ اینڈ لاجسٹک کا بھی سارا کام یہ کرتے ہیں, کیسے پورٹس تک پروڈکٹ جائے گی, پورٹس پہ کہاں پہ یہ ویئر ہاؤس پہ کہاں پہ سٹور ہوگی, کتنے دن وہاں پہ سٹور ہوگی, کون پے کرے گا, کیسے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے فرام ویئر ہاؤس ٹو دا ڈیزائرڈ لوکیشن ریٹیلرز کے پاس, یہ ساری یہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایکچوئل مارکیٹنگ آف دا پروڈکٹ ان دا فارن مارکیٹ اور مارکیٹس میں یہ کرتے ہیں, یہ اس کی پروموشن بھی کرتے ہیں, اس کی پیکجنگ اگر آپ نے کرانی ہے, ری پیکجنگ, یہ سارا ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں وہ کر رہے ہیں. EMC سم ٹائمز ایز اے مرچنٹ کام کرتی ہے. مرچنٹ کام کرنے کا کیا مطلب ہے, یہ ٹائٹل لے لیتی ہے اس گڈ کا. ٹائٹل لینے کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس گڈ کو اون کرتی ہے, یہ اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے, یہ آپ سے لے کر گڈ خرید کے پھر آگے سیل کرتی ہے. اینڈ سم ٹائمز ایز اے ایجنٹ بھی کام کرتی ہے. اب ایجنٹ کیسے کام کرتے ہیں, یہ آپ سے فی لے گی, آپ سے اپنی کمپنسیشن لے گی اپنی سروسز کی, اور آپ کو سروسز پرووائڈ کرے گی, آپ کو ہیلپ پرووائڈ کرے گی ان سیلنگ یور گڈس ٹو فارن مارکیٹس. کمیشن پہ یہ آپ کے کام کریں گے. اب پاپولیشن آف EMCs جو یونائٹیڈ اسٹیٹس میں 1200 EMCs یونائٹیڈ اسٹیٹس میں, اور مور دین 10,000 مینوفیکچرز کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی مینوفیکچرڈ گڈس کو ایکسپورٹ کرنے میں. سو دس از دا وائبل, ویری وائبل وے ٹو گیٹ یور پروڈکٹس ٹو دا فارن مارکیٹ. اب ارینجمنٹس جو ہوتی ہیں, جو ان کے آپس میں کانٹریکٹس ہوتے ہیں EMC اور مینوفیکچرر کے درمیان, یہ ویری کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن سروسز آفرڈ اور کتنا وہ والیوم وہ آپ پروڈکٹ کا سیل کرتے ہیں, یہ ویری کرتے ہیں اس پہ. ایڈوانٹیجز آف یوزنگ دس ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنیز کیا ہے؟ نمبر 1 ایڈوانٹیج ہے کہ لٹل اور نو انویسٹمنٹ از ریکوائرڈ ٹو انٹر دا انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس. آپ ایزیلی
انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس میں انٹر ہو سکتے ہیں, آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی. نمبر 2 از نو ان ہاؤس پرسنل آر ریکوائرڈ, آپ کو اپنے امپلائیز یوز کرنے ہی نہیں پڑتے. EMC جو ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنی ہے وہ اپنے امپلائیز یوز کر رہی ہوتی ہے, سارے ریسورسز وہ اپنے یوز کر رہی ہوتی ہے, آپ کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. دا EMC آفرز این اسٹیبلشڈ نیٹ ورک آف سیلز آفیسز ایز ویل ایز انٹرنیشنل مارکیٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن نالج. سارا آپ اس کے ایکسپرٹیز یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے بہت نالجبل ہوتی ہے اباؤٹ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز, ڈسٹریبیوشن ایکٹیویٹیز, اباؤٹ سیلز اینڈ ادر اسٹف, وہ اپنے ہی امپلائیز یوز کر رہی ہوتی ہے. سو آپ کا کیا کام بنتا ہے, یو ہیو ٹو گیٹ دوز جو اس اسسٹنٹس ہے, آپ اس کو جسٹ وہ لینا ہے اور اس کے لیے آپ نے اسے پے کرنا ہے. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اس EMC کے. نمبر 1 ڈس ایڈوانٹیجز ہے کہ مینوفیکچرر جو ہے نا وہ کنٹرول انٹرنیشنل سیلز اور مارکیٹنگ ایفرٹ کا EMC کو دیتا ہے, اس کے اپنے پاس کنٹرول نہیں ہوتا ہے. اور ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اف a product has a long purchase cycle and requires a large amount of market development and education, EMC may not expend the necessary effort to penetrate a market. وہ کسی اس مارکیٹ میں جس میں پینیٹریٹ ہو کے سیلز کرنی پڑتی ہیں, EMC یوزلی اتنا ہیلپ نہیں کرتی, وہ وہاں پہ اتنا ورک نہیں کرے گی. ایکسپورٹ ایجنٹس بھی ایک بہت اچھا سورس ہے جو کہ سیل کرتے ہیں گڈس آن یور بہاف. ایکسپورٹ ایجنٹس کون ہوتے ہیں؟ یہ انڈیویجول ہوتے ہیں یا فرمز ہوتی ہیں جو کہ مینوفیکچرر کو اسسٹ کرتی ہیں, اس کی ہیلپ کرتی ہیں ایکسپورٹ کرنے میں, سیورل پروڈکٹس کو, گڈس کو ایکسپورٹ کرنے میں یہ ہیلپ کرتی ہیں. یہ سملر ہوتی ہیں ٹو EMC's ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنیز کے, بالکل سملر ہوتی ہیں, ایکسیپٹ ان کے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ان کی لمیٹڈ سروسز ہوتی ہیں اور ان کا فوکس کسی ایک کنٹری پہ یا ایک پارٹ آف دا ورلڈ پہ ہو سکتا ہے, کہ ایک ریجن پہ ان کا فوکس ہو سکتا ہے. اب یہ جو ایکسپورٹ ایجنٹس ہیں یہ گڈس کو موو کرنے کے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیشنل چینلز میں یہ نالجبل ہوتے ہیں, اس سے ان کا نالج ہوتا ہے, بٹ دے ڈو ناٹ پرووائڈ آل دا سروسز دیٹ این EMC پرووائڈز. ان کی سروسز لمیٹڈ ہوتی ہیں, EMC کی سروسز بہت ڈائیورس ہوتی ہیں اور ڈیٹیل سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں, یہ اتنی اچھی سروسز نہیں پرووائڈ کرتے, اور یہ فوکس کرتے ہیں صرف سیل پہ اور ہینڈلنگ آف دا گڈس پہ, اور ان کا اتنا بڑا رول نہیں ہوتا. ایڈوانٹیج ان کا کیا ہے, یوزنگ ایکسپورٹ ایجنٹ کا مینوفیکچرر کو اپنی جو ڈزنٹ ہیو این ایکسپورٹ مینیجر, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتا ایکسپورٹ مینیجر کو, اگر نہیں ہے اس کے پاس تو وہ پھر بھی کام کر سکتا ہے. یہ ان کے اپنے یہ جو ایکسپورٹ ایجنٹ ہے یہ ان خود کر لیں گے ساری ڈاکومنٹیشن اینڈ شپنگ کے ٹاسک کی ساری یہ خود کر لیتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج کیا ایکسپورٹ ایجنٹ یوز کرنے کا, اس کی لمیٹڈ مارکیٹ کوریج. یہ 1-2 کنٹریز میں ان کا رول ہوتا ہے جو کہ یہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. آل اوور دا ورلڈ سیورل کنٹریز, بہت سارے اور آپ کی ٹارگٹ مارکیٹس ہوں گی, اس پہ یہ نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک فرم کو بہت سارے کنٹریز میں اپنا کام کرنا ہے, بہت سارے لوکیشنز پہ اپنے آپریشنز اس نے اسٹیبلش کرنے ہیں, دین اس کو سیورل ایکسپورٹ ایجنٹس ریکوائرڈ ہیں, اس کو بہت سارے ایکسپورٹ ایجنٹس کی ہیلپ ریکوائرڈ ہوگی. سیکنڈ جو میتھڈ ہے جو کہ ایکسپورٹنگ کا ہم یوز کرتے ہیں, دیٹ از ڈائریکٹ. ڈائریکٹ میں کیا ہوتا ہے, ریچنگ اے مارکیٹ اور مارکیٹس ادھر یور سیلف اور ود دا یوز آف این انٹرمیڈیٹ لوکیٹڈ ان دا فورن مارکیٹ. یا تو آپ خود جاتے ہو یا آپ اس انٹرمیڈیٹ کو یوز کر دیتے ہو جو کسی فورن مارکیٹ میں ٹو ریچ اینی ادر کنٹری. سو کمپنی کب انگیج ہوتی ہے ڈائریکٹ ایکسپورٹنگ میں, جب کمپنی خود ایکسپورٹ کرتی ہے کسی اور کنٹری تک ڈائریکٹلی, یا کسی اور انٹرمیڈیٹ کو یوز کرتی ہے جو کہ فورن مارکیٹ کی انٹرمیڈیٹ ہے, نوٹ اپنے کنٹری کی, کسی اور کنٹری کی, ٹو ریچ فورن مارکیٹس. دوسرے الفاظ میں, ان ادر ورڈز, نو ڈومیسٹک انٹرمیڈیٹ از انوالوڈ. آپ کے اپنی کوئی انٹرمیڈیٹ انوالو نہیں ہوتی ایکسپورٹ کرنے میں آپ کی گڈس کو کسی اور کنٹری تک. ڈائریکٹ ایکسپورٹنگ میں ایکسپورٹر مسٹ ڈیل ود لارج نمبر آف فورن کانٹیکٹس. آپ کے بہت زیادہ کانٹیکٹس ہونے چاہیے فورن جو کہ کنٹری میں, اور آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ. پاسبلی 1 اور more فار ایچ کنٹری دا کمپنی انٹرز. ہر کنٹری کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ آپ کے کانٹیکٹس ہونے چاہیے جو کہ آپ کے ایز انٹرمیڈیٹ کام کریں گے. ایک ڈائریکٹ ایکسپورٹنگ آپریشن میں آپ کو ریکوائر ہوتا ہے مور ایکسپرٹیز, آپ کو ریکوائر ہوتی ہیں, مینجمنٹ ٹائم ریکوائر ہوتا ہے آپ کو, فائنینشیل ریسورسز آپ کو زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں.
ایز کمپیئر ٹو انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ. یہ تھوڑا سا ہے ڈفرینس انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میں, بٹ اس کے ساتھ اٹ گیوز اے کمپنی اے گریٹ ڈگری آف کنٹرول اوور اٹس ڈسٹریبیوشن چینلز. آپ کو جو ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں ان پہ آپ کا کنٹرول ہوتا ہے, آپ جیسا چاہیں آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہم انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹر کو دیکھ لیتے ہیں, اس کا ورسز مارکیٹنگ سبسیڈری, کیا ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان اور کون سا دونوں میں سے which one is more preferable, independent distributor یا marketing subsidiary. To handle the marketing of its product within its target market, the company must choose between relying solely on local independent distributor and establishing its own marketing subsidiary. یا تو آپ انڈیپینڈنٹ اپنا ڈسٹریبیوٹر لے لو گے جس کے اوپر آپ کا کنٹرول کم ہے, لیکن اس کے سبسٹیٹیوٹ میں آپ اپنی مارکیٹنگ سبسیڈری بھی اس کو اپنے سب آپریشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہو. اب چوائس آپ کے پاس دو میں سے ہے, دونوں میں سے آپ کیا چوز کرتے ہو. کمپنی مسٹ کنسیڈر بیسڈ آن کاسٹ, بیسڈ آن کنٹرول اینڈ بیسڈ آن لیگل ریسٹرکشنز. آپ کو 3 فیکٹرز کی بیس پہ ان دونوں میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہوگا. انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹرز ہے وہ مارجن اس کو چاہیے ہوگا, وہ مارجن اپنا لے گا آن سیلنگ پرائس آف دا پروڈکٹ. اگر آپ وہ پروڈکٹ اس انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹر کو 100 کا اگر وہ پروڈکٹ ملتا ہے تو وہ ہی میں سیل اٹ فار 110, وہ 10 روپیز اوپر کے اس کا اپنا مارجن ہوگا. آلدو کہ یوزنگ این انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹر انٹیلز نو ڈائریکٹ کاسٹ ٹو ایکسپورٹر, آپ کو کوئی زیادہ کاسٹ نہیں پڑتی اس کی. دا مارجن دا ڈسٹریبیوٹر ارنز ریپرزینٹ این اپرچونٹی وچ از لاسٹ ٹو دا ایکسپورٹر. اب 110 پہ اگر وہ پروڈکٹ سیل کرتا ہے اور آپ سے 100 کی لیتا ہے, دیٹ مینس آپ 110 پہ خود سیل کر سکتے ہیں وہ پروڈکٹ. کسٹمر آپ سے 110 کا بائی کر سکتا ہے. وہ 10 جو روپیز ہے 10 روپیز وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹر لے جاتا ہے. تو بیٹر ہے کہ آپ انسٹیڈ آف سیلنگ 100 آپ خود 110 کا سیل کریں اور 10 روپیز ایکسٹرا ارن کریں. اگر آپ نہیں ارن کریں گے تو ورنہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹر ارن کرے گا اگر آپ اس کی سروسز لے لیتے ہیں. اب بائی سوئچنگ اے سیل سبسیڈری to carry out the distributor's tasks, the exporter can keep margin previously paid to the distributor. آپ کی سیل سبسیڈری جو ہے اگر آپ وہ یوز کریں گے انسٹیڈ آف انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹر تو آپ کو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ جو اوپر کے 10 روپے ہیں جو آپ ارن کر رہے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹر آپ سے لے جا رہا تھا, وہ آپ خود رکھ سکتے ہیں, وہ آپ کا اپنا پروفٹ ہوگا. الٹرنیٹیولی اس کے متبادل the exporter can set up a wholly owned marketing subsidiary. آپ کا ایکسپورٹر اپنی پوری ہول مارکیٹنگ سبسیڈری رکھ سکتا ہے. ان دا کیس کنسسٹنگ آف مینیجر, اس میں ایک مینیجر ہو سکتا ہے, ایک سیلز مینیجر ہو سکتا ہے, سیورل سیلز ایجنٹس ہو سکتے ہیں, کلیریکل سٹاف ہو سکتا ہے, ایک ویئر ہاؤس آپ کا ہوگا تو اس کا ویئر ہاؤس آپریٹرز ہوں گے, آپریشن ہوگا, آپ کا ایک ریٹیل کا وہ جو ہوگا آفس ہوگا, ویئر ہاؤس کی آپ کو لوکیشن بھی فائنڈ آؤٹ کرنی ہوگی, ویئر ہاؤس بھی اپنا رکھنا پڑے گا. سو یہ بہت سارے آپ کو انڈیپینڈنٹ سبسیڈری اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت سارے آپ کو کام کرنے ہوں گے. اف دا ٹوٹل اسٹیمیٹڈ کاسٹ آف دیز ارینجمنٹس از, اگر 4 کروڑ اس کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے جو کہ فرم کین بریک ایون ایٹ سیلز آف 100 مشینز, اب وہ آپ 100 مشینز سیل کریں گے دین بریک ایون ہوگا, آپ کی کاسٹ پوری ہوگی. اب یہ ہے کہ جیسے جیسے انکریز کرے گا والیوم آپ کا, ود دا انکریزنگ والیوم انسینٹیو ٹو اسٹارٹ اے مارکیٹنگ سبسیڈری وہ گروز کرتا جاتا ہے. جیسے جیسے آپ کی سیلز انکریز کرتی جاتی ہے آپ کا بینیفٹ جو کہ آپ نے سبسیڈری اسٹارٹ کی ہے وہ گرو کرے گا, آپ کو اور بینیفٹ ہوگا. لیکن آن دا ادر ہینڈ اس کا جو ایک اور ہے کہ اگر اینٹیسپیٹڈ جو آپ نے سیلز کی تھی وہ کم ہوتی ہیں, آپ کی سیلز گرو نہیں کر رہی ہے, آپ کی سیلز جو آپ سوچ رہے تھے اس سے کم ہے, اب انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹر ول بی مور ایفیشینٹ ان دیٹ کیس. وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹر یوز کریں بیکاز سیلز and sales are channeled through distributor who is maintaining necessary staff for several product lines. آپ کا اپنا سٹاف نہیں یوز ہو رہا, آپ کو سیلریز کے پیسے بچ رہے ہیں. یہ آپ اگر خود رکھیں گے اپنا سٹاف تو آپ کی ارننگ بہت کم ہوگی, ایکسپینسز آپ کے
زیادہ ہوں گے. اور ایک اور چیز کو ریسرچ نے ہمیں شو کیا ہے کہ فرمز مارکیٹنگ پروڈکٹس دیٹ ریکوائر دا ڈیولپمنٹ آف اسپیشل اسکلز اور اسپیشل ورکنگ ریلیشن شپ ود کسٹمرز ٹینڈ ٹو ہیو دیئر اون مارکیٹنگ سبسڈریز. جہاں پہ آپ کو زیادہ ورکنگ کرنی ہوتی ہے, زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں ڈیپ ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں, جہاں پہ کمپلیکس قسم کا پروڈکٹ ہے, وہاں پہ آپ اپنی مارکیٹنگ سبسڈریز یوز کرتے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے, کمپنی کو زیادہ کنٹرول ہوتا ہے اور پروڈکٹ پہ اور کسٹمر پہ, اور زیادہ ایزیلی آفٹر سیل سروسز کمپنی وہ ڈلیور کر سکتی ہے. اگر فرم کو ڈیفینیٹ آئیڈیا ہے اباؤٹ دا کریکٹ وے ٹو پرائز دا پروڈکٹ اینڈ پروموٹ دا پروڈکٹ, تو اس کا یہ ہوگا وہ اپنی مارکیٹنگ سبسڈری کو امپلوائے کر سکتی ہے. اگر اس کو پروموشن کا بھی پتہ ہے, اس کو پرائسنگ کا بھی پتہ ہے, تو ان دس کیس مارکیٹنگ سبسڈری بہت آپ کے ہیلپ فل ہوگی. سبسڈری جو آپ کی مارکیٹنگ ہے یہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے فل اسٹریٹجی آف مارکیٹنگ مکس کو, سچ ایز سیٹنگ پرائز, ڈیولپنگ ایڈورٹائزنگ programs and choosing specific medium to communicate with customers and choosing retail outlets and retail locations to sell your products. Still, a commitment to a marketing subsidy should not be made without careful evaluation of all the types of costs required. اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ کاسٹ کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہو جاتا کتنی کاسٹ لگے گی, کتنا ہمیں اس پہ ایکسپینس آئے گا. اٹ از بیٹر کہ آپ پہلے لرن کر لیں کہ کتنا ایکسپینس آئے گا, کتنی کاسٹ لگے گی, دین یو شوڈ موو ٹو امپلوئنگ یور اون سبسڈری. اس کو ڈیولپ کرنے میں تب آپ اس پہ فوکس کریں. جو آپریشن ہے کسی بھی سبسڈری کے, یہ نیو ڈائمینشن ایڈ کر دیتے ہیں فرمز کی انٹرنیشنل مارکیٹنگ آپریشن میں. اٹ ریکوائرز اے فائنینشیل کمٹمنٹ ان اے فارن کنٹری پرائمری فار دا فائنینسنگ آف اکاؤنٹس ریسیویبل اینڈ انوینٹری. آپ کو ایکسپینس لگنا پڑتا ہے, اس پہ لگانے پڑتے ہیں پیسے. آلسو اس کے ساتھ ساتھ آپریشن آف مارکیٹنگ سبسڈری, اس میں بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آتے ہیں جو آپریشنس پہ ہوتے ہیں, اور یہ یوزلی اسینشلی ہوتے ہیں اور ریکوائرڈ ہوتے ہیں اگر آپ کو ایفیشینٹلی اپنی سبسڈری کو رن کرنا ہے. دین آپ کو گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز بھی سم ٹائمز فیس کرنی پڑتی ہیں اگر آپ نے اپنی سبسڈری یوز کرنی ہے. آلدو دیز جو ریسٹرکشنز ہیں یہ ڈیو ٹو ٹریڈ لبرلائزیشن کم ہوتی جا رہی ہیں, بٹ اسٹل ان سم کنٹریز یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. لائک سعودی عربیہ میں ایکسپورٹرز جو ہیں یہ they have been required traditionally to use Saudi agents or establish marketing subsidiaries as Saudi partners. وہ اپنی نہیں رکھ سکتے, آپ کو سعودی ہی امپلوائے کرنا پڑتی ہیں. اب کوآپریٹنگ وتھ ایکسپورٹ کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کمپنیز دیٹ کمپیٹ اگینسٹ ایچ ادر ان دیئر ڈومیسٹک مارکیٹ, وہ سم ٹائمز دے یونائٹ ٹو ایڈریس ایکسپورٹ مارکیٹس. وہ مل جاتی ہیں اپنے ڈومیسٹک مارکیٹ میں, وہ رائیول ہوتی ہیں, کمپیٹیٹرز ہوتی ہیں, لیکن فارن مارکیٹس میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہ مل جاتی ہیں, اس میں خود کام کرتی ہیں. ان کو ہم زیادہ تر ایکسپورٹ کنسورشیم کا نام دیتے ہیں, اور بہت سارے کنٹریز ایکسپورٹ کنسورشیم کو اس کو ڈیولپ کرنے میں, اس کو پروموٹ کرنے میں اس کو ہیلپ کرتے ہیں. ایکسپورٹ کنسورشیم کیا ہوتا ہے, اس میں سیورل کمپنیز آپس میں یونائٹ کرتی ہیں, آپس میں مل جاتی ہیں, ایک کنسورشیم بنا لیتی ہیں ان آرڈر ٹو شیئر دا کاسٹ ٹو ڈیولپ دا پروڈکٹ اور کاسٹ ٹو پروموٹ دا پروڈکٹ اور ایکسپورٹ دا پروڈکٹ ان اینی ادر کنٹری. ایکسپورٹ جو کارپوریشن ہے It can also occur among small and medium size enterprises, SMEs میں یہ کنسورشیم بھی بن سکتا ہے. یوزلی یہ زیادہ تر بنتا بھی اسی SMEs کے درمیان ہے جو چھوٹی فرمز ہوتی ہیں. اب دیکھتے ہیں ایکسپورٹنگ اینڈ انٹرنیٹ کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. ایکسپورٹنگ اینڈ انٹرنیٹ کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ایکسپورٹنگ کو انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ ہیز گریٹ ڈیولپمنٹس پاسٹ 10 years, ٹھیک ہے. اس نے دوسرا انکریز کر دی ابلٹی فرمز ٹو ایکسپورٹ ڈائریکٹلی, بیکاز فرمز کین ڈائریکٹلی کانٹیکٹ دا سیلر. یوزلی سیلرز ہی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں فرمز کو اگر فرمز کی ویب سائٹس وغیرہ اویلیبل ہیں. اب ذرا alibaba.com کو آپ چیک کیجئے گا, aliexpress.com کو چیک کیجئے گا, آلموسٹ ایوری کائنڈ آف پروڈکٹ کے وہاں پہ آپ کو سیلر ملیں گے. اس کا زیادہ بینیفٹ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ہوا ہے جو کہ بڑی لارجر ملٹی نیشنلز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتی ہیں. اب ایسے میں جو کہ بہت سارے کنٹریز میں بہت بڑا شیئر ہوتا ہے ان کا بزنسز کا,
ان کو ورچوئل ٹریڈ مشنز کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, ان کو ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ ویڈیو کانفرنسنگ اینڈ آن لائن آرڈرنگ کے یہ یوز کر سکتے ہیں بینیفٹس. دے کین ریچ مارکیٹس ود ڈیلی کمیونیکیشن اینڈ ایڈورٹائزنگ وداؤٹ دا نیڈ ٹو سینڈ فل ٹائم سیلس پیپل ان ٹو دا فیلڈ اور امپلوائے ٹریڈیشنل ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنیز. یہ فل ٹائم امپلائیز کو وہاں پہ سینڈ کرنے کی بجائے اپنے ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اس کو اپنے کسٹمرز کو, اور وہاں پہ اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر سکتی ہیں. ایکسپورٹرز جو ہیں جو انٹرنیٹ کی ہیلپ سے دو کے ایکسپورٹ تو کر سکتے ہیں پروڈکٹ, بٹ لینگویج پرابلمز بہت زیادہ وہ فیس کرتے ہیں. اینڈ دا فلفلمنٹ سائڈ آف ای ایکسپورٹنگ ریمینز اے چیلنج ایز ویل. ای ایکسپورٹنگ جو ہے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے ابھی جو کہ فیس کر رہی ہیں. اس کے ساتھ کمپنیز فیس ویریس کراس بارڈر ایشوز جو کہ انوالوڈ ہوتے ہیں اس میں, ود completing a sale such as shipping the product. وہ ایک پرابلم ہوتا ہے اگر آپ نے شپنگ کرنی ہے ود ان سم لمیٹڈ ٹائم پیریڈ, تو اس کی کاسٹ بھی جو سیلر ہے یا تو اسے ابزارب کرنی ہے یا پھر بائر کو ابزارب کرنی ہوتی ہے. سم ٹائمز وہ فری شپنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اٹ ٹیک سم مور دین 60 days, 2 months سے زیادہ لگ جاتے ہیں اگر وہ فری شپنگ کرنی ہے. دین ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے پرووائڈنگ آفٹر سیل سروسز. آفٹر سیل سروسز پرووائڈ کرنے کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کسٹمر کو, اگر کسٹمر کسی اور کنٹری میں ہے اور آپ تھرو انٹرنیٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بٹ نیو ایکسپورٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ جو ہے دے ہیو کیم فارورڈ ٹو ہیلپ دا کسٹمرز اینڈ ہیلپ دا مینجمنٹ. یہ ان پرابلمس کو جو فیس کر رہی تھی ڈیو ٹو ای ایکسپورٹنگ کمپنیز فیس کر رہی تھی, ان کو سالو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ون سچ کمپنی جو ہے جو کہ نیکسٹ لنکس کے نام سے ہے, یہ انڈیا میں ایک انجینئر نے بنائی. انجینئر اب اس نے کیا ریئلائز کیا دیٹ نیو ای ایکسپورٹر اسٹل نیڈیڈ to know that their product would be hit with an education tax in Pakistan, or that the same product would be subject to state tariff as well as national tariff in Brazil. یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے نا, وہ آپ کو جو یوزڈ اویلیبل نالج ہے یہ گیدر کر کے ای ایکسپورٹرز کو پرووائڈ کرتی ہے, سو دیٹ کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو ایزیلی انہیں پتا ہو کس طرح کے ٹیرفس, کس طرح کی لمیٹیشنز کو وہ فیس کر سکتے ہیں. Companies competing against each other in their domestic market may unite to address export markets. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو کہ کنسورشیم کی بیس پہ ہم نے بات کی تھی. گورنمنٹ میں انکریج اینڈ سپورٹ کارپوریشن, یہ گورنمنٹ بھی سم ٹائمز اس کو ہیلپ کرتی ہے. لائک برازیل کی منسٹری آف ڈیولپمنٹ انڈسٹری اینڈ فورن ٹریڈ کریٹ ایکسپورٹ کنسورشیم ٹو شیئر لاجسٹیکل اینڈ پروموشنل کاسٹ فار انٹرنگ فورن مارکیٹس. یہ برازیل کی گورنمنٹ نے ایک ادارہ ایک انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیا جو کہ ہیلپ کرتا ہے ٹو ایکسپورٹرز. دین ایس ایم ایز کوپریٹ فار ایکسپورٹ, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یہ ایک دوسرے کے ساتھ کارپوریٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل 83 ڈینش فرمز ان جوٹلینڈ دے ہیو کریٹڈ اے کنسورشیم جو کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے فار ایکسپورٹنگ یوز کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں فارن پروڈکشن ایز اے موڈ ٹو انٹر اینی مارکیٹ کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں. فارن پروڈکشن ایز انٹری اسٹریٹجی ہم دیکھ لیتے ہیں. یوزلی سیورل بینیفٹس ہیں جو کہ فارن پروڈکشن یا فارن انٹری کے ہمیں ملتے ہیں, جیسے کہ وی کین گین مارکیٹ پوزیشن لائک سرکموینٹ امپورٹ ریسٹرکشن, کمیونیکیٹ کمٹمنٹ ٹو مارکیٹ. ہمیں بہت سارے یہ بینیفٹس ہوتے ہیں. وی کین ڈیفینڈ مارکیٹ, اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. دین وی کین سیو کاسٹ, چیپر پروڈکشن, ہمیں فیکٹرز کسی اور جگہ سے مل سکتے ہیں. ڈیکریز ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, ہمیں کسی اور ریجن سے ہمیں یہ بینیفٹ ملتا ہے تو ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں. دین وی کین ریڈیوس کرنسی رسک ایٹ کاسٹ اینڈ ریونیو آر ان دا سیم کرنسی. ہم فارن پروڈکشن کا یہ بھی ایک بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہم رسک جو ہے کاسٹ اینڈ ریونیو کرنسی رسک ہے وہ اس کو ریڈیوس ہم کر لیتے ہیں. اس کے میتھڈز دیکھ لیتے ہیں یا ویز فار فارن پروڈکشن کیا ہیں جو انٹری میں ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. دیر از ون میتھڈ جس کو ہم لائسنسنگ کہتے ہیں. لائسنسنگ کیا ہوتا ہے, یہ کمپنی اسائن کر دیتی ہے دا رائٹ ٹو اے کاپی رائٹ اور پیٹنٹ, جو کہ آپ کی کوئی بھی آپ کا جو
پیٹنٹ ہے, آپ کی پروڈکٹ ہے, جیسے کہ آپ کی کوئی ٹیکنالوجی ہے یا آپ کا کوئی پروسیس ہے جو آپ کی کمپنی کا ہے, یا کوئی ٹریڈ مارک ہے جیسے پروڈکٹ نیم ہے یا کوئی کریکٹر ہے, واٹ ایور اٹ از, وہ آپ کسی کمپنی کو کہتے ہو کہ وہ یوز کر سکتی ہے, وہ اس کو سیل کر سکتی ہے, لیکن دیٹ کمپنی ہیز ٹو پے یو سم فی اور رائلٹی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ اسپائڈر مین کے اسٹیکر ہیں, اسپائڈر مین کے یہاں پہ کاسٹیوم سیل ہوتا ہے, اسپائڈر مین کے ٹوائز سیل ہوتے ہیں, اسپائڈر مین کے بیگ سیل ہوتے ہیں. اب یہ اسپائڈر مین کا کریکٹر لائسنس کیا ہوا ہے جو کمپنی ہے جو اسے اون کرتی ہے, مارولز پروڈکشن یو ایس اے کی, اس نے لائسنس کیا ہوا ہے. اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ رائلٹی پے کریں گے, فی پے کریں گے, دین یہ اسپائڈر مین کا کریکٹر آپ اپنی پروڈکٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ اسی طرح یوز کریں گے وداؤٹ پیئنگ فی تو کیا ہوگا, اس کی اگزامپل آپ لے سکتے ہیں جو سندھ فیسٹیول ہوا تھا, بلاول بھٹو زرداری نے جو سندھ فیسٹیول کرایا تھا, آپ کو یاد ہوگا اس کا لوگو سپر مین کا لوگو تھا. یہ ڈی سی کامکس اون کرتی ہے سپر مین کا لوگو, تو ڈی سی کامکس نے سو کیا, ملینز آف ڈالر سو کیا گورنمنٹ آف سندھ کو فار یوزنگ دیٹ لوگو وداؤٹ دیئر پرمیشن. سو لائسنسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی پروڈکٹ, کسی کی ٹریڈ مارک, کسی کا برانڈ نیم, کسی کی ٹیکنالوجی یا پروسیس یوز کرتے ہیں, بٹ آپ کو فی پے کرنا ہوتی ہے. یہ پراپرائٹری انفارمیشن یا ٹریڈ سیکرٹس جو کہ پروٹیکٹ نہیں ہوتے پیٹنٹس کے تھرو, دے کین آلسو بی لائسنسڈ ان, بٹ یہ لائسنسنگ کے جو رولز ریگولیشنز اور لاز ہیں کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتے رہتے ہیں. یوزنگ لائسنسنگ ایز اے میتھڈ فار مارکیٹ انٹری, ا کمپنی کین گین مارکیٹ پریزنس وداؤٹ میکنگ این اکویٹی انویسٹمنٹ. آپ کسی بھی مارکیٹ میں ود دا ہیلپ آف لائسنسنگ انٹر ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر پاکستان کا کوئی پروڈکٹ آپ کوئی اور کنٹری آپ سے کہتا ہے کہ کوئی اور کنٹری ہے اور وہاں کی کمپنی وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے پروڈکٹ کو وہ سیل کرے, لائک حافظ کا ملتانی سون حلوہ ہے, تو آپ وہ پروڈکٹ اس کمپنی کو دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہمارے آپ لے لو, لیکن ہمیں اس کی لائسنسنگ فی پے کرو. اب وہ پروڈکٹ آپ کا ہوگا, وہاں پہ کسی اور کنٹری میں کوئی اور اس کو سیل کر رہا ہوگا ایز دیئر اون برانڈ, لیکن وہ اس کے آپ کو فی پے کر رہے ہوں گے, کچھ آپ کو اس کا کمپنسیٹ کر رہے ہوں گے. سو آپ کے یہاں کے لوگ وہاں پہ نہیں گئے, نہ ہی انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, سمپل انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا کہ دے کین یوز یور فارمولا اینڈ یور پروڈکٹ اینڈ یور پیکجنگ اینڈ یور برانڈ نیم. فار دیٹ دے ہیو ٹو پے یو سم فی جو کہ آپ ان سے لیتے ہیں. اب فورن کمپنی اور لائسنسی جو ہے جس کی پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے اسے رائٹ مل جاتا ہے ٹو ایکسپلوئٹ دا پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک کمرشلی آن ایدر این ایکسکلوسیو اور نان ایکسکلوسیو بیس. جو فورن کمپنی اور لائسنسی جو لائسنس لے رہا ہے اسے یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کا ٹریڈ مارک یوز کر سکتا ہے. سم ٹائمز جو لائسنسی ہے وہ انیشیٹ کرتا ہے کانٹریکٹ کو, وہ خود لائسنسر کے پاس جاتا ہے جس کا پروڈکٹ ہوتا ہے, اس سے لینے کے لیے اس سے بات کرتا ہے کہ ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے, اور دین وہ اس کو سیل کرتا ہے فردر. اب جو لائسنسز ہیں یہ سائن کیے جاتے ہیں فار اے ورائٹی آف ٹائم پیریڈ, جس کے کچھ ریکوائرڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے لیے سائن کیے جاتے ہیں. ڈپینڈنگ آن انویسٹمنٹ نیڈیڈ ٹو انٹر دا مارکیٹ, دا فورن لائسنسی میں انسسٹ آن اے لانگر لائسنسنگ پیریڈ ٹو ریکور انیشیل انویسٹمنٹ, کیونکہ اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹو ریکور انویسٹمنٹ. ڈپینڈنگ آن دا لائسنس, ڈپینڈنگ آن دا پروڈکٹ, وہ آپ سے ٹائم مانگ سکتا ہے. ٹپیکلی جو لائسنسنگ ایگریمنٹ ہے, ٹپیکلی جو لائسنسی ہوتا ہے جو آپ سے لائسنس لیتا ہے آپ کی پروڈکٹ کا یا کسی اور پیٹنٹ کا یا کسی ٹریڈ مارک کا, وہ سارا کیپٹل انویسٹمنٹ کرتا ہے, مشینری وغیرہ وہ لے کر آئے گا, انوینٹری وہ, را مٹیریل وہ, اینڈ مارکیٹ جو پروڈکٹ کی اس نے کرنی ہے, سیلز ٹیریٹریز, اس کی مارکیٹنگ مکس, سارا وہ کام خود کرتا ہے. نیگوسیشن, ٹرانسپورٹیشن, آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از جسٹ یو ہیو ٹو سٹ بیک اینڈ انجوائے یور لائسنسنگ فی. آپ کو جسٹ فی لینی ہے. ہاں جہاں پہ آپ کو وہ آپ کے برانڈ کو ہرٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو
تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا اپنے برانڈ کی پروٹیکشن کے لیے. ریزنز کیا ہے لائسنسنگ کے؟ بہت اٹریکٹیو وے ٹو کمپنی کے لیے ہو سکتی ہے ٹو ارن منی, پیسہ لینے کے لیے. دین کمپنیز کین یوز لائسنسز فار مینی ریزن, بہت سارے ریزن کے ہیں جس کے پیچھے لائسنسنگ یوز کر سکتی ہے. اب کمپنی کے پاس میں بھی اتنا نالج نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اپنی پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرے. دین اگر اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہے تو وہ اسٹل انکم جنریٹ کر سکتا ہے فرام فارن countries, foreign territories by using licenses. اب جو licensing ہے may also be employed for less attractive foreign markets, allowing the firms scarce managerial resource to be concentrated on more lucrative markets. آپ اپنے جو سٹاف ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کسی اچھی مارکیٹ کے لیے, اور جو مارکیٹ اتنی لوکریٹو نہیں ہے وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے لائسنسنگ کو وہاں پہ پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے. ان سم کنٹریز ویئر پولیٹیکل یا اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ اتنی انسرٹن ہے, لائسنسنگ ایگریمنٹ جو ہیں یہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں اوائڈ کرنے میں پوٹینشیل رسک جو کہ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے ود انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فیسلٹیز جو کہ آپ وہاں پہ کرتے ہو کسی بھی کنٹری میں. آپ کو رسک انوالو نہیں ہوگا, آپ کو بلڈنگز نہیں وہاں پہ مینوفیکچر کرنی, آپ کنسٹرکٹ کرنی, آپ کو پلانٹس نہیں وہاں پہ اپنے ڈیولپ کرنے, آپ کی یہ ساری کاسٹ بچ جائے گی. Some smaller companies جو ہیں with a product in high demand may not be able to satisfy demand unless licenses are granted to other companies with sufficient manufacturing capacity. آپ کے پاس سم ٹائم اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے, آپ ڈیمانڈ فلفل نہیں کر سکتے, تو آپ کیا کرتے ہیں کسی اور کمپنی کو لائسنس دے دیتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی مینوفیکچر کی ہوئی پروڈکٹ یا آپ کی مینوفیکچر کرے پروڈکٹ وہ سیل کرے. لائسنسنگ ہیلپ کر سکتی ہے گلوبل فرمز کو انٹر ڈیفیکلٹ مارکیٹس جہاں پہ اس کو الاؤ نہیں کیا جا رہا, مشکل ہے وہاں پہ انٹر ہو سکتی ہے. سم ٹائم لائسنسز کین آلسو بی وے آف انٹرنگ مینی مارکیٹس کوئکلی, آپ بہت جلدی انٹر ہونے کے لیے بھی لائسنسنگ کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو لائسنسنگ کو ایک فیوریبل وے آف انٹرنگ دا مارکیٹ نہیں بناتے. میجر ڈس ایڈوانٹیج آف لائسنسنگ وہ یہ ہے کہ کمپنی سبسٹانشیل ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں آن لوکل لائسنسی ٹو پروڈیوس ریونیوز اینڈ 10 رائلٹیز. آپ ڈپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کسی ایک کمپنی پہ جو جس کو آپ لائسنسی ہم کہتے ہیں. اب رائلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ رائلٹیز آر یوزلی پیڈ ایز پرسنٹیج آف سیلز والیوم, کے اگر 25% رائلٹی ہے تو آپ کو 100 روپیز کی سیل پہ آپ کو 25% جو لائسنسر ہے جو لائسنس کر رہا ہے اپنی پروڈکٹ کو اس کو ملیں گے. ونس اے لائسنس از گرانٹیڈ, رائلٹی جو رائلٹی ہے وہ اسی وقت پے کی جاتی ہے اگر اف لائسنس از کیپیبل آف پرفارمنگ این افیکٹو مارکیٹنگ جاب. اگر وہ سیل ہی نہیں کر سکتا تو آپ کو رائلٹی نہیں ملے گی. ایک اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہے, potential disadvantage of licensing is that uncertainty of product quality. آپ کا جو لائسنسی ہے وہ کس طرح کی پروڈکٹ ڈیولپ کرتا ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے. اگر وہ اچھی پروڈکٹ ڈیولپ نہیں کرتا تو برانڈ نیم آپ کا سفر کرے گا. بٹ فار دس ریزن فرمز آلویز سیک لائسنسی ود گڈ پروڈکشن نالج اینڈ ریپوٹیشن آف کوالٹی. اگر ریپوٹیشن آف کوالٹی ہے دین اٹ از اوکے. سم ٹائم لائسنسنگ اٹ آلسو ریکوائر سم کمٹمنٹ and of management time and resources. جو licenses ہیں they may need to be trained by the firm, they may have to be trained about the manufacturing, about the selling of products. So یہ ایک cost کو increase کرتا ہے اور some time problem بھی create کر دیتا ہے. ایک اور پاسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ نرچرنگ اے پوٹینشیل کمپیٹیٹر از ویوڈ بائی مینی کمپنیز ایز فائنل ڈس ایڈوانٹیج آف لائسنسنگ. لائسنسز آر یوزلی limited to a specific time period. Licenses will use the same technology independently after license has expired and will therefore turn into a competitor. آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ کا فارمولا ہے, آپ کی ساری چیزیں ہیں, آپ کا نالج ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے جب کانٹریکٹ آپ کا لائسنس ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا وہ آپ کا کمپیٹر بن جائے گا. سو دیز آر دیٹ سم ڈس ایڈوانٹیجز اینڈ ایڈوانٹیجز جو کہ لائسنسنگ کے ہیں. ایک اور وے آف انٹرنگ از فرینچائزنگ. فرینچائزنگ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے اسپیشل ٹائپ آف لائسنسنگ ویئر کمپنی میکس ٹوٹل مارکیٹنگ پلان اویلیبل انکلوڈنگ برانڈ نیم, لوگو, پروڈکٹ اینڈ میتھڈز آف آپریشن. یہ اس میں سارے آپ کے انوالو ہوتے ہیں, یہ سارا آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, آپ فرینچائزنگ میں کرتے ہیں.
اب ہوتا یہ ہے کہ یوزلی دا فرینچائز ایگریمنٹ از مور comprehensive than regular licensing agreement in as much as the total operation of franchise is prescribed. آپ ساری چیزیں ڈیٹیل میں خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کمپنی کتنا بڑا آؤٹ لیٹ ہوگا, آؤٹ لیٹ کی ایمبیئنس کیسی ہوگی, آؤٹ لیٹ کی پروڈکٹس کیا ہوں گی, برانڈ نیم کیا ہوگا, کیسے سیل کرنا ہے, کس طرح کے یونیفارم ہوگا اسٹاف کا, یہ سارا کمپنی خود ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب جو فرینچائزرز ہیں یوز ویب سائٹس ٹو کمیونیکیٹ ود کرنٹ فرینچائزیز ایز ویل ایز ریکریوٹ نیو ونس. آپ ویب سائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو کانٹیکٹ ود فرینچائزی جو کہ آپ کے انڈر ہوتا ہے. اب بہت ساری کمپنیز جو ہیں سکسیزفلی فرینچائزنگ کو یوز کر رہی ہیں. اب پاکستان میں میکڈونلڈ کی فرینچائزیز ہیں, KFC کی فرینچائز ہے, برگر کنگ کی بھی فرینچائز آ چکی ہے. سروس کمپنیز جو ہیں وہ بھی فرینچائز اپنی دیتی ہیں, جیسے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو میریٹ کی فرینچائز ہے, ہولیڈے ان کی فرینچائز یہاں پہ ہوتی تھی. دین یہاں پہ بیسٹ ویسٹرن کی بھی فرینچائز پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. سو فرینچائزنگ ایک بہت لیکوریٹو وے آف سیلنگ یور پروڈکٹس اینڈ سروسز ایک فارن کنٹری میں ہے. سم لوکل جو کہ چینز ہیں وہ سم ٹائمز ڈومینیٹ کر دیتی ہے ملٹی نیشنل جو فرینچائزرز ان کو بیسڈ آن دیئر لوکل نالج, بیسڈ آن دیئر لوکل ایکسپرٹیز. بٹ جب آپ فرینچائزیز لوکلی اس کنٹری کی سلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ایڈوانٹیج بھی ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ اپنی ایکسپرٹیز لے کر آتے ہیں, اپنا نالج بھی لے کر آتے ہیں. ایک اور وے آف اینٹرنگ فورن مارکیٹ از لوکل مینوفیکچرنگ جو آپ کرتے ہیں از کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ. کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی ارینج ٹو ہیو اٹس پروڈکٹس مینوفیکچرڈ بائی این انڈیپینڈنٹ لوکل کمپنی آن اے کنٹریکچوئل بیسس. ہوتا یہ ہے کہ کمپنی کسی اور سے مینوفیکچر کراتی ہے, انڈیپینڈنٹ مینوفیکچر سے, لوکل کمپنی سے کنٹریکچوئل بیسس پہ اپنا پروڈکٹ. اب جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ رسپانسبلٹی اس کی جو ہے از ریسٹرکٹیڈ ٹو پروڈکشن, صرف وہ اس کے لیے رسپانسبل ہوگا, اس سے زیادہ کسی اور چیز کے لیے وہ رسپانسبل نہیں ہوگا. لوکل جو پروڈیوسر مینوفیکچررز ان اکارڈنس ود آرڈرز فرام انٹرنیشنل فرم, جو وہ مینوفیکچر کرے گا وہ انٹرنیشنل فرم کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہی مینوفیکچر کرے گا. دین جب وہ مینوفیکچر ہو جاتی ہے پروڈکٹ, اٹ از ٹرنڈ اوور ٹو انٹرنیشنل کمپنی جو کہ اس کی مارکیٹنگ, سیلز, پروموشن اور ڈسٹریبیوشن کی رسپانسبلٹی لیتی ہے اور یہ ساری ڈیوٹیز وہ کرتی ہے. In a way, international company rents the production capacity of the local firm to avoid establishing its own plant and circumvent barriers that prevent imports of its products. صرف یہ کرتی ہے کہ وہ کسی اور کا پلانٹ ہائر کر لیتی ہے, ان کی ایکسپرٹیز لے لیتی ہے فار پروڈیوسنگ دیٹ پروڈکٹ, باقی وہ کام خود کرتی ہیں. ٹپیکلی جو کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے یہ جو اٹ از چوزن فار کنٹریز ود لو مارکیٹ والیوم, مارکیٹ پوٹینشیل کمبائنڈ ود ہائی ٹیرف پروٹیکشن. جہاں پہ مارکیٹ پوٹینشیل کم ہوتا ہے اور ٹیرف کی پروٹیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ یہ آپ لوکل کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ یوز کرتے ہیں. ان سچ سچویشن لوکل پروڈکشن اپیئرز ایڈوانٹیجز ٹو وائڈ ہائی ٹیرف. آپ کیونکہ اپنے کنٹری سے پروڈیوس کر کے فورن کنٹری میں لے کر جائیں گے گڈ, وہاں پہ زیادہ ہوگی کاسٹ, سو بیٹر ہے کہ اسی کنٹری سے پروڈیوس کروا لیں اور وہاں پہ ہی دین سیل کر لیں. دین آپ کو فورن انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی کیونکہ آپ وہاں پہ اپنی پلانٹس نہیں لگا رہے, اپنی مشینریز نہیں اسٹیبلش کر رہے, اپنی بلڈنگز نہیں وہاں پہ کنسٹرکٹ کر رہے. سو زیادہ فورن آپ کو بہت زیادہ نہیں کرنا پڑتا آپ کو اس پہ ایکسپینس. ادر آپشنز جو ہیں وہ اس میں اسمبلی ہے. اسمبلی کیا ہے؟ بائی موونگ to an assembling operation, the international firm locates a portion of manufacturing process in the جو کہ foreign country ہے. Typically assembly جو ہے یہ consist ہوتی ہے only at the last stage of manufacturing and depends on a ready supply of components on manufactured parts to be shipped in from another country. جسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ مینوفیکچر تو پروڈکٹ کسی اور جگہ ہوتی ہے, اس کو جوڑنے کا کام
اس کے کمپوننٹس کو آپس میں جوڑنے کا کام یہ کسی اور کنٹری میں ہوتا ہے. اور اس سے بھی یہ ہے کہ اسمبلی انوالو کرتی ہے کہ ہیوی یوز آف لیبر کو رادر ایکسٹینسو انویسٹمنٹ ان کیپٹل آؤٹ لیز اور اکوپمنٹس. جہاں پہ لیبر سستی ہے آپ اسمبلی وہاں سے کروا کے کاسٹ اپنی ریڈیوس کر سکتے ہیں. یوزلی چائنا میں بہت ساری برانڈز ہیں اپنی اسمبلی کرواتے ہیں. دین فل اسکیل انٹیگریٹڈ پروڈکشن بھی ایک وے ہے جس سے آپ فورن پروڈکشن یا فورن مارکیٹ سے پروڈیوس یا انٹری کر سکتے ہیں. دس از دیٹ کہ اسٹیبلشنگ a full integrated local production unit is the greatest commitment a company can make for foreign market. آپ سب کچھ وہاں پہ اپنا پلانٹس لگاتے ہو, آپ اپنی وہاں پہ مشینری وہاں پہ لگاتے ہو, آپ وہاں پہ مل لگاتے ہو, وہاں پہ امپلائیز ہائر کرتے ہو ایٹسیکٹرا, بلڈنگز اپنی وہاں پہ کنسٹرکٹ کرتے ہو, تو بہت سارا کیپٹل آپ کا وہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے. یہ کمپنی صرف اسی وقت کرتی ہے جب ڈیمانڈ اس کی پروڈکٹ کی بہت زیادہ ہوتی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ وہاں پہ کافی زیادہ ہوگی. دیز ریزنس جو ہے نا یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور کاسٹ کنسیڈریشن سے ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پہ ہے دین سیل یور پروڈکٹ ود دا ہیلپ آف یور اون فل اسکیل انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ پلانٹس. اونرشپ اسٹریٹجیز دیکھ لیتے ہیں. اس میں نمبر 1 جو کہ ہے ہولی اونڈ سبسیڈریز. ہولی اونڈ سبسیڈریز میں کیا ہوتا ہے کہ آپریشن فلی اونڈ بائی اے فورن پیرنٹ فرم. اٹ میں انوالو مارکیٹنگ اسمبلی اور فل اسکیل انٹیگریٹڈ پروڈکشن آپریشن. یہ ساری کی ساری جو ہے نا پیرنٹ فرم کے پاس ہوگی. ایوری تھنگ they will be responsible for the marketing of the product, assembly, full scale integrated production operation. اب اس میں firm must have necessary capital investment and committed to devoting the management time necessary to establish and run an overseas operation on their own. یہاں پہ ساری کے سارے کام آپ کی فورن فرم خود کر رہی ہوگی, خود ہی پلانٹ اس نے لگایا ہوگا, مینوفیکچرنگ, اس کی اپنی سیلز فورس, ایوری تھنگ, اس کی جو مارکیٹنگ کی پروڈکشن ہے, پرائسنگ ہے, پلیسمنٹ آف دا پروڈکٹ, پروموشن آف دا پروڈکٹ, سارا وہ خود کر رہی ہوگی. کاسٹ اس میں انکریز ان کی کر رہی ہوتی ہے, لیکن ان کی ایکسپرٹیز یہ ہے کہ ان کا کنٹرول میں ہوگا پروڈکٹ, ایوری تھنگ ان کی اپنی ایکسپرٹیز اور نالج کی بیس پہ ہو رہا ہوگا. دین اندر اونرشپ کی اسٹریٹجی ہے جوائنٹ وینچرز. جوائنٹ وینچرز میں یہ ہوتا ہے کہ فورن کمپنی انوائٹس این آؤٹ سائڈ پارٹنر ٹو شیئر اسٹاک اونرشپ ان اے نیو یونٹ. کسی ایک نیو یونٹ میں وہ آپ اس کے پارٹنرشپ ہو جاتے ہیں, آپ شیئر کرتے ہیں اسٹاکس کو ود دیٹ فرم, دونوں مل کر کام کرتے ہیں. ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ the other partner has been a local firm or individual located in host market. وہ آپ فورن کمپنی ہے, وہ ہوسٹ کمپنی ہے, آپ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. اس کو بہت ساری ایکسپرٹیز آپ اس کی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری ایکسپرٹیز وہ آپ کی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو پرٹیکولر ایکویٹی پارٹیسپیشن ہوتی ہے پارٹنرز, یہ ویری کرتی ہے ود سم کمپنیز ایکسیپٹنگ ادھر اے مائنورٹی اور میجورٹی پوزیشن. سم ٹائمز ایک کمپنی کو میجورٹی پوزیشن وہاں پہ ملتی ہے اور دوسری کمپنی کو مائنورٹی پوزیشن وہاں پہ لینی پڑتی ہے. بہت سارے کیسز میں انٹرنیشنل فرمز وہ کوشش کرتی ہے کہ ہوللی اونڈ سبسیڈریز ہوں, کیونکہ وہ اس پہ کنٹرول ان کا سارا اپنا ہوگا. ونس جوائنٹ وینچر پارٹنر سیکیور ہو جاتا ہے, پارٹس آف دا آپریشن آپ کے جو ہے اس کا پارٹ بن جاتا ہے جوائنٹ وینچر, تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ you try to control that relationship. آپ کو فورن کمپنی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے. if an international firm has strictly defined operating procedure for budgeting, planning, manufacturing, marketing, getting the joint venture to accept the same methods of operation may be difficult. آپ کے لیے sometimes اس پہ conflicts arise ہوتے ہیں. Problem may arise when the partner wants to maximize dividend payout instead of reinvestment, or when the capital of the venture has to be increased and one side is unable to raise the required funds. یہ پرابلم ہو جاتی کہ جب آپ میں کنفلکٹ آتے ہیں, آپ کو ڈیوائڈ کرنے ہوتے ہیں پروفٹس, اور جب انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور آپ کے پارٹنر جو جوائنٹ وینچر ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, تو وہاں پہ آپ میں جوائنٹ وینچرز میں پرابلم آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایکسپیرینس یہ شو کرتا ہے کہ جوائنٹ وینچرز سکسیزفل ہو سکتے ہیں یہ سم گولز اچیو کرنے کے لیے, لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ ایک پارٹنر کو پرائمری رسپانسبلٹی لینی پڑے گی فار آپریشن اور ادر بزنس میٹرز. There are several reasons for
being in joint venture, بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں اس کے. If a firm is trying to enter many foreign markets quickly, joint ventures may be a very good way because it will help you leverage scarce capital and managerial resources. آپ بہت جلدی کسی مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک وے ہے, وہاں سے آپ کو ریسورسز بھی ملیں گے, آپ کو ان کی کیپیبلٹیز, مارکیٹنگ کیپیبلٹیز, پروڈکشن, پرائسنگ, پلیسنگ, پروموشن کی کیپیبلٹیز بھی آپ لے سکتے ہیں, آپ کو بہت سارے اسکلز آپ کو ملیں گے. اب وہاں پہ رسک بھی آپ کا شیئر ہوگا, آپ بہت ساری چیزیں جو کہ ہوسٹ گورنمنٹ آپ کو اگر اکیلے بزنس میں آپ کریں الاؤ نہیں کریں گی, تو آپ جوائنٹ وینچر میں ہوں گے تو آپ کو الاؤ کر دی جائیں گی. گوئنگ اٹ alone in the overseas market, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. بہت ساری کمپنیز they are increasingly entering markets with wholly owned subsidiaries and are buying out their foreign affiliates. بہت ساری کمپنیز یہ ہے کہ وہ خود جا رہی ہیں اب اور کوشش کر رہی ہیں کہ بہت سے ایکوزیشن کر کے وہ مارکیٹ میں انٹر ہوں. another way to enter a new market is strategic alliance. اب اسٹریٹجک الائنس کیا ہوتا ہے؟ اٹ از این الائنس انوالونگ 2 or more global firms in which each partner brings particular skill or resource to relationship. یہاں پہ یہ ہے کہ دونوں کمپنیز جو ہیں, دونوں گلوبل پارٹنرز, وہ ایکولی بہت ساری اس میں لے کر آتے ہیں. اب ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دونوں سائڈ سے سکلز آ رہے ہوتے ہیں, دونوں سائڈ سے ریسورسز آ رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم اسٹریٹجک الائنس کہتے ہیں. یہ فل اسکیل مرجر سے تھوڑا سا لمیٹڈ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ کہ آپ شارٹ ہوتے ہیں. اٹ از مور دین سمپل سیلس ٹرانزیکشن بٹ لیس دین فل اسکیل مرجر. thus traditionally joint venture between a multinational corporation and local company is form of alliance. یہ alliance ہی ہوتا ہے. strategic alliance میں denote کرتے ہیں an alliance involving 2 or more global firms, جس میں دونوں پارٹنر جو ہیں, 2 joining forces ہیں. each firm expects to earn profit, expects to profit from the other's experience. typically جو strategic alliance ہوتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ, پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کو انوالو کرتے ہیں. ٹیکنالوجی بیسڈ alliances ہوتے ہیں جہاں پہ one of the companies must have experience with technology and the other companies وہ use کر کے اپنی ایکسپرٹیز اس کو دیتی ہے, then both اس سے بینیفٹ لیتے ہیں. اس میں ہوتا ہی ہے کہ most of these alliances where biotechnology, information technology وہ اپنی ٹیکنالوجیز کو شیئر کرتے ہیں. most commonly cited reason for entering these alliances were access to market, exploitation of complementary technology and need to reduce the time it takes to bring innovation to market. Then پروڈکشن بیسڈ alliances ہوتے ہیں. a large number of production based alliances جو ہے have been formed particularly in automobile industry, زیادہ تر یہ بنائے گئے ہیں. these alliances fall into 2 groups. 2 groups میں یہ alliances ہوتے ہیں. first there is search for efficiency through component linkage and second is companies have begun to share entire car models either by developing them together and by producing them jointly. Then distribution based alliance ہوتے ہیں. distribution کو efficiencies کو achieve کرنے کے لیے 2 companies join کر لیتی ہیں آپس میں hand. future of alliance کیا ہے؟ بہت سارے اولڈر الائنس جو کہ ہم نے دیکھے ہیں بہت سکسیسفل رہے ہیں اور کمپنیز نے بہت فائدہ اٹھایا. انوویٹو ارینجمنٹس انہوں نے سائن کی اور اس سے دونوں کمپنیز کو بہت فائدہ ملتا رہا. لیکن بہت سارے جو الائنسز ہیں ان کی ایگزامپل ہے کہ جو سکسیسفل نہیں رہے. یوزلی بہت ساری ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز لائک ورلڈ پارٹنر which included AT&T, Japanese KDD, Singapore Telecom and Unisource of Europe itself. یہ بہت ساری کمبینیشن تھے. اس الائنس نے 700 انٹرنیشنل کلائنٹس کو سرو کیا انکلوڈنگ ماسٹر کارڈ, ورلپول اور بہت سارے اور کنٹریز کو. سو سم ٹائمز سکسیسفل رہے بٹ دین کمپلیکیشنز بھی ان کے الائنسز میں آتی رہی ہیں. اسٹل آپ کو اگر الائنس بناتے ہیں تو آل دا پارٹنرز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر, دیئر ڈومین کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ہیلپ ایچ ادر ان گیٹنگ پازیٹیو
result from that alliance. Summary ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ایکسپورٹنگ کی بات کی, ہم نے فورن پروڈکشن ایز انٹری اسٹریٹجی بات کی, ہم نے آنرشپ اسٹریٹجیز جس میں سبسڈریز, ہولی اون سبسڈریز, جیویز, جوائنٹ وینچرز اینڈ اسٹریٹجک الائنس کی بات کی. دس واز آل فار ٹوڈیز لیکچر اینڈ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.